यहूदियों के नक्श पाने की दास्तान तो ख़त्म हो गई, मगर मैं परेशान और नित नई सोचों में मुब्तला होकर रह गया था। मैं अपनी ज़ात के अलावा ये भी सोचता था कि वो नक्शा जो यहूदी मुझसे ले गया था, इसका क्या होगा? इसने फांसी पाने से कब्ल वो नक्शा किसे दिया होगा? कहीं इसने इसे ज़ाया ही ना कर दिया हो। मेरे दिल ने इस सोच की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा, नहीं, कोई भी यहूदी इसे ज़ाया करने की हिमाकत नहीं कर सकता, क्योंकि जिस शय में से किसी यहूदी को नफ़ा हो या इसमें से दौलत पाने का इम्कान हो, तो वो ऐसी शय को कभी ज़ाया नहीं करेगा। इन यहूदियों ने, जिनके नाम रोफ़ाइल और अदैन थे, और जिसने मुझे नक्शा दिया था और बाद में इसे वही लेकर भी गया था, वो अदैन था। शायद इसने वो नक्शा संभाल कर अपने पास रख दिया हो, या अपनी बीवी या किसी और अजीज को दे दिया हो। बहरहाल इसने इसे ज़ाया नहीं किया होगा। अब मैं दिन रात इसी सोच में पड़ा रहता था कि मैं क्यों ना इस खजाने को पाने की कोशिश करूं, और अगर वो खजाना मुझे मिल जाए तो मेरी नस्लें भी खुशहाल हो जाएंगी। लेकिन मैं खुद तनहा तो वो खजाना हासिल नहीं कर सकता था। मेरा साथ देने वाला कोई होना चाहिए था, लेकिन मेरा दिल ना तो किसी को रास्ता बनाने के लिए तैयार हुआ और ना ही किसी को अपने साथ ले जाने पर राजी था। मगर इन दोनों बातों के बगैर मैं तन्हा खजाना नहीं पा सकता था। यही बात बार बार मेरा दिल कहता और समझाता था, लेकिन अफसोस मैं किसी बात का भी फैसला ना कर पाया, चूँकि मैं फितरतन कंजूस और हासिस था। इसलिए किसी को कोई फ़ायदा पहुंचाना मेरी सरशस्त में नहीं था। अलबत्ता मैं अपनी ज़ात के लिए हर एक से मिन्नत तरले या खुशामद वगैरह से फ़ायदा उठा लिया करता था। हासम की इस बात पर मैं हंस पड़ा, मगर हासम ने मेरे हंसने का सख्त बुरा मनाते हुए कहा, उमरो साहब, मेरी इस बात में इबरत का मकाम पाया जाता है, हंसने का नहीं। माफ़ कीजिएगा जनाब, आपको मेरा हंसना बुरा लगा। बहरहाल आपकी हर बात ही इबरत का मकाम लिए हुए है। आप अब मज़ीद फरमाएं कि आपकी सोच और फिक्र आपको कहाँ तक लेकर पहुंची। हाज़म बात करने लगा तो बंदर इसी दम 2 नारियल लिए झोंपड़े में दाखिल हुआ। हाज़म बात करते करते खामोश हो गया। बंदर ने दोनों नारियल मेरे आगे डाल दिए। मैं बोला, वाह, आपका ये बेटा तो वाकई समझदार है। आपने पानी लाने को कहा तो ये पानी ही लेकर आया है, क्योंकि नारियल में भी पानी ही होता है। जी, आप 1-2 रोज़ यहाँ रहेंगे तो आपको मेरे इस बेटे की और भी अच्छी अच्छी बातें देखने को मिलेंगी। आप फिलहाल नारियल का पानी पिए और ताज़ा दम हो जाएं। इस पर मैंने नारियल को ठोकर लगाई तो इसका पानी पीना शुरू कर दिया। नारियल का पानी पीने पर मुझे होश आ गया। मैंने हज़म से कहा, वाकई नारियल के पानी ने तो मुझे ताज़ा दम कर दिया है, दूसरा भी पी ले। नहीं, वो मैं बाद में पीऊँगा। हज़म ने इस बात में सर हिला दिया। फिर इसने लाफा बंदर और फरजाद हिरन से कहा, तुम दोनों बाहर ठहरो, मैं मेहमान से बात कर लूँ, फिर मैं तुम दोनों को बुलवा लूँगा। इस पर बंदर और हिरन ने मेरी जानिब देखा। इसके बाद दोनों झोंपड़े से बाहर जाकर आपस में खेलने लग गए, बिल्कुल ऐसे जैसे 2 छोटे भाई आपस में खेलते हों। नस्लों का तजाद इनके नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखता था। फिर हज़म ने अपनी बात वहीं से शुरू की जहाँ इसने ख़त्म की थी। एक रोज़ मैं अपने घर में ख़जाने की ही सोच में बैठा था कि खदीजा मेरे पास चली आई। मेरे बिलमुकाबिल बैठते हुए बोली, मैं देखती हूँ कि आजकल आप बड़े उदास और खोए खोए रहते हैं। क्या बात है? कुछ खो गया है? खोना क्या है खदीजा बीबी? बस एक ऐसी सोच है जिसके बारे में मैं तुमसे बात भी करते हुए खौफ सा महसूस करता हूँ। ऐसी भी क्या बात है कि जिसके बारे में आप बीवी से भी बात करते हुए खौफ महसूस करते हैं? जी जनाब, कुछ ऐसी ही बात है। अच्छा, आप मुझसे वो बात करें, मैं कतई बुरा नहीं मनाऊंगी। और अगर कोई करने या किसी को कुछ देने वाली बात है तो बेफिक्र होकर इस पर अमल करें, मैं कुछ नहीं कहूँगी। सच? हाँ हज़म, 100% सच। तो फिर सुनो, मैं चाहता हूँ कि बसरा जाकर मैं वो ख़जाना हासिल करूँ जिसका नक्श मेरे पास है। मेरी इस बात पर खदीजा चौंक पड़ी। इसी दम मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए बोली,
نہیں ہضم، یہ ہم پر اور اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ تم وہ خزانہ حاصل نہیں کر سکتے، اسے جو بھی حاصل کرنے گیا ہے تو موت نے اس کا استقبال کیا ہے۔ خدا کے لیے تم وہاں نہ جانا، خزانہ بڑے خطرناک مقام پر ہے اور پھر جنات اس پر پہرا دیتے رہتے ہیں۔ ایسی چیزوں پر کبھی رجوع نہیں کرنا چاہیے جن پر ہوائی اشیاء کا تسلط ہو۔ کیا یہ بات بصرہ کے لوگ بھی جانتے ہیں؟ بصرہ کے لوگوں نے اس خزانے کے بارے میں کیا جاننا ہے، کیا نہیں؟ یہ ہماری خاندانی روایت ہے جو سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہے۔ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں میں ایک جوان عہد جوانی میں بصرہ سے روم جا کر فوج میں ملازم ہو گیا تھا۔ ان دنوں رومن مصر پر قبضہ جمانے کی خاطر ہر علاقے سے آدمی فوج میں بھرتی کر رہے تھے، مگر ہمارے بزرگ تو پہلے ہی بھرتی ہو چکے تھے۔ ایک روز رومن بادشاہ پورے جاہو جلال اور خزانے اور بیگمات کے ہمراہ بصرہ کی جانب روانہ ہوا۔ اسے پتہ چلا تھا کہ بصرہ اور عراق کے کرد بڑے بہادر ہیں۔ وہ انہیں اپنا روب و داب دکھا کر انہیں فوج میں بھرتی کرنے کی غرض سے بصرہ کی حدود میں چلا آیا۔ ان دنوں بصرہ آباد نہیں ہوا تھا، اسے تو حضرت عمر خلیفہ دوم نے آباد کیا تھا۔ بصرہ کی جگہ لکودک میدان اور کہیں کہیں خیمے آباد تھے، یعنی چند قبائل آباد تھے۔ البتہ جنگل ویسا ہی تھا جیسا کہ آج ہے۔ جب بادشاہ نے جنگل میں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا تو جنگل میں منگل ہو گیا، ہر طرف رونقیں ہی رونقیں ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں کو بلا کر انہیں حکم دیا کہ وہ گرد و نواح کے علاقوں میں جائیں اور پردوں کو لے آئے، وہ انہیں بڑی سی بڑی رقمیں دے کر اپنی فوج میں بھرتی کر لے گا۔ ان مشیروں میں سے ہمارے قبیلے کے بزرگ بھی شامل تھے۔ کیونکہ وہ تمام علاقے سے باخبر تھے، اس لیے بادشاہ نے انہیں ساتھ کر لیا تھا۔ جب وہ لوگ پردوں کو لینے چلے گئے تو بادشاہ نے محفل رقص و سرور منعقد کروائی، چنانچہ ناچو گانا شروع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد مشرق کی جانب سے سرخ و سیاہ بادل نمودار ہوئے جو سب کے سب دیکھتے ہی دیکھتے ایسی تاریکی بن کر چھائے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ بادشاہ، وزراء اور امراء گھبرا کر دوڑ پڑے، وہ بھی ایسے دوڑے کہ ایک دوسرے کے اوپر جا گرے۔ اس دوران زمین نے زور زور سے ہلنا شروع کر دیا، پھر ایسا خوفناک زلزلہ آیا کہ زمین تلپٹ ہو کر رہ گئی۔ کھجوروں کے درخت تنکوں کے مانند ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے۔ چند ہی منٹوں میں سب کچھ برباد ہو کر رہ گیا، انسان دفن ہو گئے۔ بادشاہ جتنا بھی خزانہ اپنے ہمراہ لے کر آیا تھا وہ سب زمین میں دفن ہو کر رہ گیا۔ موسیقی کے آلات اور ان آلات پر گانے بجانے اور ناچنے والے سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ نہ کوئی انسان زندہ بچا اور نہ ہی سامان صحیح سلامت رہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد بادل بن برسے چھٹ گئے، سورج نکل آیا۔ سورج کی اس روشنی میں سوائے لاشوں کے کسی کو کچھ دکھائی نہ دیا، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ جہاں بادشاہ اور اس کا لشکر پھیلا ہوا تھا، بادل اور زلزلہ وہیں تک محدود رہا۔ اس سے اگلی زمین کے 1 انچ پر بھی نہ تو بادل تھے اور نہ ہی زلزلہ، ہر جگہ سکون اور اطمینان تھا۔ کچھ دیر بعد ہمارے بزرگ دوسرے لوگوں کے ہمراہ واپس چلے آئے۔ وہ اپنے ہمراہ ایک بھی کرد لانے میں کامیاب نہ ہو سکے، مگر جب وہ اپنے مقام پر پہنچے تو پورا پڑاؤ کو تباہ و برباد دیکھ کر انگشت بداں اور پریشان ہو کر رہ گئے۔ زمین میں دراڑیں اور بڑے بڑے پتھروں کو ریزہ ریزہ پایا تو وہ جان گئے کہ زمین کے اس حصے پر یقیناً زلزلہ آیا ہوگا، جس سے زمین کی حالت ہو کر رہ گئی ہے۔ ایک رومن سپاہی نے چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، بادشاہ تو اپنے ہمراہ بہت سارا خزانہ لے کر چلا تھا، وہ خزانہ کہاں ہے؟ وہ بھی زمین میں دفن ہو کر رہ گیا ہوگا۔ میرے قبیلے کے بزرگ بولے، کیوں نہ ہم اس خزانے کی تلاش کریں؟ نہ نہ نہ، یہ ظلم نہ کرنا، یہ ظلم نہ کرنا۔ جو خزانے دفن ہو جاتے ہیں ان کے نگہبان سانپ ہو جاتے ہیں۔ اگر تم لوگوں نے خزانہ تلاش کر بھی لیا تو سانپ تمہیں وہ خزانہ لے کر جانے نہیں دیں گے، وہ تم سب کو ڈس لیں گے۔ کیا بے وقوفوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے جو آج ایسا ہوگا؟ تم نہیں جانتے دوستو، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے اور آج بھی ایسا ہی ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا،
اگر تم لوگ اپنی ضد پر قائم رہے تو میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دوں گا۔ ہمیں تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ خزانہ تمہارے کسی بادشاہ کا نہیں ہے، ہمارے بادشاہ کا ہے، اس لیے خزانے پر ہمارا حق ہے، تمہارا نہیں۔ ہمارے وہ بزرگ جن کا پورا نام مسروق بن فیروز عمرو بن جبال بن مشر تھا، کچھ دیر تک وہیں کھڑے دیکھتے رہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں۔ انہوں نے بزرگ مسروق کو نظر انداز کیا اور آگے بڑھ کر خزانہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ انہیں ایک جگہ ایک بازو بند پڑا ملا تو وہ جان گئے کہ خزانہ اسی مقام پر دفن ہوا ہے اور کہیں نہیں، لہٰذا انہوں نے اسی دم زمین کھودنے کا آغاز کر دیا، کیونکہ انہیں یہ یقین تھا کہ ان کے بادشاہ کا خزانہ زیادہ گہرائی میں دفن نہیں ہوا ہوگا، تھوڑا سا کھودنے پر ہی انہیں خزانہ مل جائے گا۔ مسروق ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں خزانے سے تو کوئی دلچسپی نہیں تھی، البتہ وہ یہ دیکھنے کے لیے وہاں رک گئے کہ آیا وہ خزانہ انہیں ملتا بھی ہے یا نہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی کی خوفناک چیخ سنائی دی۔ وہ زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا، اسے کسی سانپ نے ڈس لیا تھا اور وہ سانپ سانپ پکار رہا تھا۔ بقیہ سپاہیوں نے ہمت سے کام لیا، انہوں نے آگے بڑھ کر سانپ کو تلاش کیا، وہ مل گیا تو انہوں نے اسے مار ڈالا، مگر اتنے میں وہ سپاہی مر چکا تھا جسے سانپ نے ڈسا تھا۔ سانپ کو جان سے مارنے کے بعد وہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھی کی لاش کو ایک جانب پھینکا اور پھر سے خزانے کی تلاش شروع کر دی، مگر زیادہ وقت بھی گزرنے نہیں پایا تھا کہ انہیں کسی شیر کی خوفناک گرج سنائی دی۔ انہوں نے چونک کر اپنے چاروں طرف دیکھا، مگر انہیں کوئی بھی شیر یا کوئی اور درندہ دکھائی نہ دیا، جس پر انہوں نے مطمئن ہو کر پھر سے زمین کھودنا شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے مٹی کا ایک ڈھیر ہٹایا تو نیچے بہت سے زیورات اور اشرفیاں وغیرہ پڑی دکھائی دینے لگی۔ خوشی سے انہوں نے نعرہ مارا اور خزانہ سمیٹنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ انہوں نے جو ہی زیورات پر ہاتھ ڈالا تو انہیں لاتعداد کووں کی کائے کائے سنائی دی۔ انہوں نے اپنے سر سے اوپر دیکھا تو بے شمار کووں کو اپنے سروں کے اوپر چکر کاٹتے ہوئے پایا۔ سپاہیوں نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی اور خزانہ نکالنے کی تیاریاں شروع کر دی، مگر اسی دم چند کووں نے ڈبکی لگا کر اس زور سے ان کے سروں پر ٹھونگے مارے کہ وہ بلبلا اٹھے۔ انہوں نے ہاتھوں میں ٹہنیاں اور چھڑیاں وغیرہ لے کر انہیں اپنے اوپر سے بھگانا شروع کر دیا، مگر کوے تھے کہ فرار ہونے کے بجائے اور بھی زیادہ ہوتے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے ان کے سروں کے علاوہ ان کی گردنوں پر بھی ٹھونگے مارنا شروع کر دی۔ ٹھونگوں سے ان کی گردنیں بھی زخمی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ان سے پریشان تو بہت ہوئے، مگر وہاں سے بھاگے نہیں، کیونکہ خزانہ ان کے روبرو آیا تھا۔ انہوں نے کوے بھگانے کی بہت کوشش کی، مگر کووں نے بھاگنے کے بجائے انہیں مزید تنگ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سپاہیوں کو اس حد تک تنگ کیا کہ ان کی ساری توجہ خزانے کی جانب سے ہٹ کر کووں کی جانب ہو گئی۔ پھر ایک کوے نے ایک سپاہی پر بڑا خوفناک حملہ کیا۔ اس نے ڈبکی لگائی اور اپنی چونچ اور پنجوں سے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالی۔ پھر اور کووں نے بھی سپاہیوں کی آنکھیں پھوڑنا اور انہیں بے بس اور لاچار کرنا شروع کر دیا۔ سپاہیوں میں ہڑبڑ مچ گئی۔ سپاہیوں کو خزانے کا حصول بھول کر آنکھوں کی پڑ گئی۔ اب ہر سپاہی تڑپ رہا تھا، بے قرار ہو رہا تھا۔ کووں نے اب بڑی بے دردی سے ان کے جسموں پر ٹھونگے مارنا شروع کر دی تھے۔ چونکہ وہ انہیں اپنے پر حملہ کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے بڑی بے بسی سے کووں کے ٹھونگے برداشت کر رہے تھے۔ سبھی سپاہی اندھے اور بے بس ہو چکے تھے، مگر خزانے کا لالچ اتنا تھا کہ وہ بے بس اور اندھا ہونے کے باوجود زمین پر ہاتھ مار رہے تھے کہ اگر تھوڑے بہت زیورات اور اشرفیاں ہاتھ لگ جائیں تو وہ انہی کو اپنی جیب میں ڈال کر بھاگ نکلیں گے، مگر خزانہ تو ان کے قرب اور قدموں کے نیچے سے غائب ہو چکا تھا۔ اب تو وہ سب موت کے مہمان ہونے والے تھے۔ کووں نے بڑے جارحانہ حملے ان پر شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے اس شدت کے ساتھ سپاہیوں کو ٹھونگے مارنے شروع کر دی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی بھاگنے کے قابل نہ رہا۔ سبھی بری طرح سے زخمی ہو کر گر پڑے تھے۔ بزرگ مسروق کے دیکھتے ہی دیکھتے چیختے چلاتے اور تڑپتے ہوئے سپاہی کووں کے مسلسل حملوں سے زخمی ہو کر موت کی آغوش میں جا پڑے۔ بزرگ مسروق اپنے آپ میں خوفزدہ سا ہو کر رہ گیا۔
پھر اس کے سامنے سے تمام کوے جس سمت سے پرواز کرتے ہوئے آئے تھے اسی سمت پرواز کرتے ہوئے غائب ہو گئے۔ بزرگ مسروق نے آگے بڑھ کر سپاہیوں کی لاشیں دیکھنا چاہیں تو ان سب کی لاشوں کو اپنی اپنی جگہ سے غائب پایا۔ پھر اسی وقت بزرگ مسروق کو کسی شیر کی خوفناک درک سنائی دی، جس سے خوفزدہ ہو کر انہوں نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور گھر چلے آئے۔ انہوں نے گھر کے افراد کو اپنے اوپر بیتی ہوئی تمام کہانی سنائی۔ ہمارے گھر کے کسی بھی فرد نے کسی اور کو یہ کہانی اس لیے نہ سنائی کہ کوئی بھی اس عجیب و غریب کہانی کو تسلیم نہیں کرے گا، اس لیے یہ کہانی ہمارے ہی خاندان میں محدود ہو کر رہ گئی۔ اس طرح سے یہ کہانی ایک دن میری والدہ نے مجھے بھی سنا ڈالی۔ مجھے بھی پہلے اس پر یقین تو نہ آیا، مگر جب گھر کے ایک دو اور افراد نے بھی یہی کہانی میرے سامنے دہرائی تو مجھے پھر یقین کرنا ہی پڑا۔ اتنا کچھ سنانے کے بعد خدیجہ خاموش ہو گئی تو میں نے اس سے کہا، تم نے جو کچھ مجھے سنایا میرا اس پر اعتقاد نہیں۔ میں نہ تو جنوں بھوتوں کو مانتا ہوں اور نہ ہی میں اس بات کو مانتا ہوں کہ سانپ خزانوں کی بھی رکھوالی کرتے ہیں۔ ویرانوں، بیابانوں، جنگلوں وغیرہ میں سانپ پائے ہی جاتے ہیں۔ اگر اس جنگل میں خزانے کی تلاش کے دوران کوئی سانپ نکل آیا تو کون سی اچھوتی بات ہو گئی، سانپ تو ایسی جگہوں پر نکلا ہی کرتے ہیں۔ خیر، اگر آپ میری اس بات کو نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر خدارا آپ خزانہ حاصل کرنے کا خیال دل سے نکال دیں۔ کیسی بات کر رہی ہو خدیجہ؟ اگر بیٹھے بٹھائے ہمیں خزانہ مل جائے تو کیا برا ہے؟ جناب حازم صاحب، وہ خزانہ بیٹھے بٹھائے ملنے والا نہیں ہے۔ آپ کو جان جوکھوں میں ڈالنی ہوگی، خطرات سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ پھر بھی یقین سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ آپ کو خزانہ مل ہی جائے گا۔ آخر دولت یوں ہی تو نہیں مل جاتی، کچھ نہ کچھ تو اذیت سہنا ہی پڑتی ہے۔ بس آپ رہنے دیں، یہ سہنے اور نہ سہنے کو میں نے آپ کو بسرے نہیں جانے دینا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں نے تو تمہیں بھی ساتھ لے کر جانا ہے تاکہ تم اپنے عزیزوں سے مل لو۔ مجھے نہیں ملنا کسی سے، آپ بسرا جانے کا نام بھی نہ لیں۔ خدیجہ نے یہ کہا اور غصے کے ساتھ میرے پاس سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے ساتھ ہی میں سوچ میں پڑ گیا، میں خدیجہ کو کیسے راضی کروں اور کیوں کر راضی کروں؟ میں نے اسے عزیزوں سے ملنے کا لالچ بھی دے کر راضی تو کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تو میرے اس جال میں بھی نہ پھنسی اور پھنکارتی ہوئی میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ دراصل خزانے کے بھوت نے پوری طرح سے میرے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا تھا، اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی خزانے کا خیال میرے دل و دماغ سے نہیں نکل رہا تھا۔ بس دن رات مجھے یہی خبر رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے بسرے پہنچ کر میں وہ خزانہ حاصل کر لوں۔ پھر ایسا ہوا کہ خدیجہ بیمار پڑ گئی۔ میں نے مختلف حکیموں سے اس کا علاج کروایا، مگر بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میری بیوی تقریباً 2 ماہ تک شدید بیمار رہنے کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ مرنے سے 2 روز قبل ہی اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلاتے ہوئے نصیحت کی، دیکھو حازم، میں جانتی ہوں کہ تمہارے سر پر رومن بادشاہ کا خزانہ حاصل کرنے کا بھوت سوار ہے، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میری موت کے بعد بھی خزانہ حاصل کرنے بسرا نہیں جاؤ گے۔ وعدہ کرو حازم، تم بسرا نہیں جاؤ گے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو خدیجہ؟ تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ نہیں حازم، اب مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بس تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم خزانہ پانے بسرا نہیں جاؤ گے۔ پھر وہی ضد اور ہٹ دھرمی، میں نے تم سے کہا تو ہے، تمہارے تندرست ہو جانے پر سب درست ہو جائے گا۔ تمہیں زندگی کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں سوچنی چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم بہت جلد تندرست ہو جاؤ گی، بہت جلد۔ شاید خدیجہ اپنی ضد پھر سے دہراتی، مگر طبیعت اچانک خراب ہو جانے کی وجہ سے وہ کوئی بات نہ کر سکی۔ پھر اگلے 2 روز اس نے بڑی اذیت میں گزارے، ہر طرح کا علاج اور معالجہ بیکار گیا اور خدیجہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ خدیجہ کے موت کے وقت میرے دونوں بیٹے سمجھدار اور باشعور تھے، قرآن حفظ کر چکے تھے۔ اب وہ دونوں دنیاوی علوم حاصل کرنے میں مصروف تھے۔
ماں کی موت نے ان دونوں کو دل و دماغ پر بھی بہت برا اثر ڈالا تھا، بجھے بجھے اور چپ چپ رہنے لگے تھے۔ تو دوستو اس کہانی کا دوسرا حصہ انشاءاللہ کل پیش کروں گا۔ تو دوستو چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ تو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نئی کہانی، ایک نئے قصے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔